हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप सबको सलाम हो। सो आइए मेरे साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम में से करतस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका पहला बाब और तीसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियों पहला बाब और तीसरी आयत से 5वीं आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करना। खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है, ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सके जो किसी तरह की मुसीबत में है। क्योंकि जिस तरह मसीह के दुख हमको ज़्यादा पहुँचते हैं, उसी तरह हमारी तसल्ली भी मसीह के वसीले से ज़्यादा होती है। आमीन, हालेलुया। हम खुदा के कलाम के लिए तारीफ खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मैंने जो पैगाम था आज का किसी और की जिम्मेदारी लगाई हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी। सो खुदावंद का शुक्र है, शायद उसकी यही मर्जी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे उन्होंने बताया, तकरीबन 7 बजे। सो हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करते हैं और फिर हम यहाँ पर जमा है और खुदावंद की इबादत कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सो खुदा का खादिम पौलुस रसूल जो है, आप सब इसकी जिंदगी से वाकिफ हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरह इस शख्स ने खिदमत की है और कैसे ये शख्स जो है बदलता है। और फिर जब बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी खिदमत जो है वाकई बहुत बड़े पैमाने पर खुदा ने इसे इस्तेमाल किया। और ये ऐसा शख्स है जिसने बाकी सारे लोगों से ज्यादा नए अहदनामे में कलाम के ज्यादा हिस्से लिखे। रोमियो के खत से शुरू होकर फिलमोन के नाम तक का जो खत है, ये सारे इसी ने लिखे। सबसे ज्यादा नए अहदनामे में सबसे ज्यादा लिखने वाला ये शख्स है। और यहां पर जो वादा हमने पढ़ा है, ये यीशु मसीह के खुदा और बाप की तारीफ कर रहा। हमने क्या पढ़ा है? वो कह रहा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। कह रहा जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा है और बाप भी है, उसकी हमद हो, क्योंकि वो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो हमारी सब मुसीबतों में हमें तसल्ली देता है। और जब हम मुसीबत की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जमीन पर जब हम रहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में मुसीबत ना हो। हम सब की लाइफ में, या यूं कहिए कि हर वो इंसान जो जमीन पर रहता है, उसकी लाइफ में, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी मुसीबत जो है वो जरूर आती है, आजमाइश जो है वो जरूर आती है, मसाइल जो है
صورت میں مصیبت ہو، خواہ وہ حادثے کی صورت میں آئے، خواہ اچانک مصیبت کسی کے مرنے کی وجہ سے آئے. آج یہیں پر ایک ڈیتھ ہوئی ہے، سامنے آپ دیکھتے ہیں. سو مصیبت جو ہے کوئی بھی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے، بچا نہیں ہے زمین پر. لیکن خدا کا کلام یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے، اور نہ صرف اس حصے بلکہ سارے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کئی بار ہم پڑھتے ہیں، ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ہاں مصیبتیں ہیں، ہاں مسائل ہیں، ہاں دکھ ہیں. لیکن جیسے یہاں پر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارا خدا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ جو ہے وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آمین. وہ تسلی دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، اور وہ اس کی حمد کرتا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، کیونکہ وہ رحمتوں کا باپ ہے. رحمت کیا ہے؟ ہاں خدا رحیم ہے، اور رحمت اس کے پاس وہی ہے جو اپنے رحم کو جاری کرتا. وہ رحمتوں کا باپ ہے، اور نہ صرف وہ رحمتوں کا باپ ہے بلکہ ہر ایک چیز کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تسلی کا چشمہ، اس کے بارے میں لکھا ہے وہ شفا کا بھی منبع ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر ایک اچھی چیز جو ہے اس کے اندر سے نکلتی ہے. جیسے وہ رحمتوں کا باپ ہے، باقی اور تمام چیزیں بھی جو ہے اس کے پاس ہیں، اس کے اختیار میں ہے. بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. ہاں ہر طرح کے مسائل کے اندر، ہر طرح کی بیماری کے اندر، ہر طرح کے حالات و واقعات کے اندر خدا جو ہمارے یسوع مسیح کا بھی خدا ہے اور اس کا باپ ہے، وہ تمام طرح کے حالات میں اور تمام طرح کے مسائل میں ہمیں تسلی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے تسلی اس کے پاس نہیں ہے. انسان نہیں دے سکتا تسلی. انسان کی تسلی جو ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن خدا جو تسلی کا چشمہ ہے، خدا کی تسلی جو ہے وہ حقیقی ہے، وہ دائمی ہے، اور اس کی تسلی ہمیں اس کے کلام میں ملتی ہے. جیسے ہم ڈیتھ کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی رحلت کر جاتا ہے جیسے یہاں پر بھی ہوا ہے، اور یہ ہوتا رہتا کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. زمین پر آنا اور یہاں سے جانا یہ جاری ہے اور رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی اپنا رحلت کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تو وہ خدا ہی ہے، وہ خدا ہی ہے جو ہمیں تسلی دیتا ہے. اور پھر سلولی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم تسلی پاتے ہیں، ہم اطمینان پاتے ہیں، ہم تشفی پاتے ہیں، کیونکہ خدا ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، اور وہ سب مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے. اور خدا کا کلام ایسے حوالوں سے بھرا پڑا کہ جب خدا کے لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں، جب خدا کے لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جب خدا کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا انہیں شفا دیتا ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا انہیں اس مصیبت میں سے باہر نکالتا ہے، خدا انہیں چھٹکارا دیتا
پڑھتے ہیں اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کتنے زبور ہیں مقدس داؤد نے لکھے ہوئے؟ کتنے ہیں؟ میں نے بہت بار بتایا، وہ آواز مجھے آ گئی ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اور بھی بولے۔ ہاں 150 ٹوٹل ہے اور 73 زبور سے لکھے ہیں، اس سے منسوب کیے جاتے ہیں، اور دیگر اور بھی زبور 19 اور خصوصاً مقدس داؤد۔ یہاں پر ہم مصیبت کی بات کر رہے ہیں، اس کے زبوروں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ خدا سے التجا کرتا ہوا نظر آتا کیونکہ وہ مصیبت میں ہے۔ ہاں، اور جب وہ مصیبت میں پڑتا ہے وہ خدا کو پکارتا، خدا سے دعا کرتا ہے، خدا سے فریاد کرتا ہے، اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا اسے رہائی دیتا رہا، خدا ان مسائل میں سے اسے چھڑاتا رہا، خدا اسے اطمینان دیتا رہا، خدا اسے راحت اور تسلی دیتا رہا۔ اور بہت سارے اور لوگ بائبل مقدس کے اندر، اگر حزقیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ کسی کو یاد ہے کیا ہوا؟ مشہور ہے، یہ بھی مشہور ہے، کسے پتا؟ ٹھیک ہے حزقیہ بادشاہ 15 سال خدا نے عمر بڑھائی تھی، وہ بیمار پڑ گیا تھا۔ جب اس نے خدا کے حضور دعا کی اور خدا نے اسے زندگی دی، خدا نے اسے صحت دی، بیمار بھی تھا، اس کے فریاد کرنے سے مصیبت کی بات کر رہے، بیماری اچانک مصیبت بن کے اس کے اوپر آ پڑی ہے۔ ہاں، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ سب مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے، اور نہ صرف وہ مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے بلکہ وہ مصیبتوں میں سے باہر بھی نکالتا ہے۔ حزقیہ پر بیماری اور موت کا خوف جو ہے اچانک وہ مصیبت بن کر آ پڑا ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ شخص، یہ بادشاہ پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، بیماری میں ہے، موت کا خوف اس پر پڑ گیا ہے، تو لکھا ہے کہ یہ شخص اپنے گھر کے اندر خدا کے حضور دعا کرتا ہے، اور اس کے دعا کرنے سے خدا اپنے خادم یسایہ سے کلام کرتا ہے کہ جا میرے بندہ کو جا کر پیغام دے کہ میں نے اس کی دعا کو سن لیا ہے اور میں اسے 15 سال اور دوں گا۔ خدا نے اس کی درخواست کو سنا ہے، خدا نے اس کی فریاد کو سنا ہے، خدا نے اپنے بندہ سے کلام کیا ہے اور اسے بڑی مصیبت میں سے باہر نکالا ہے، اس کی بڑی بیماری کو اس نے ختم کر دیا ہے اور اسے بڑی تسلی دی ہے، اسے تسلی دی ہے۔ کیسے؟ یہاں پر پڑھ رہے کہ وہ تسلی دیتا ہے مصیبتوں میں۔ جب مصیبت آئی ہے، بیماری بن کر موت کی خبر آئی ہے، تو خدا نے اسے شفا دی ہے۔ خدا نے یسایہ سے کہا کہ جا، میں نے سن لیا، اسے تسلی دے، بتا، یعنی تسلی دے کہ تو بچ جائے گا، تیری بیماری جو ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور تیری لائف کے 15 سال اور بڑھا دیے گئے۔ آمین۔ وہ تسلی دیتا ہے، وہ مصیبت کو ختم کرتا ہے، وہ ہمیں رہائی دیتا ہے۔ اس کا بیٹا یسوع، ان دونوں کی بات ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، یسوع کے بارے میں لکھا، ہم مصیبت کی بات کر رہے ہیں، تسلی کی بات کر رہے ہیں۔ یسوع کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے آپ ہماری مصیبتیں یا مشقتیں اٹھا لی۔ جیسے خدا باپ تسلی کا چشمہ ہے، مصیبت میں ساتھ رہتا ہے، ایسے ہی اس کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ بھی مصیبتوں میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو مصیبتوں میں سے رہائی دلاتا ہے، وہ انہیں تسلی دیتا ہے۔ اور جب نئے عہد نامے کی بات ہے تو نئے عہد نامے میں
ہم کئی جگہوں پر یسوع مسیح کے معجزات دیکھتے ہیں. اس نے لوگوں کو مسائل میں سے باہر نکالا, اس نے لوگوں کو بیماریوں میں سے باہر نکالا, رہائی دی. اور آج بھی ہمارا خدا, ہمارا منجی خدا یسوع مسیح جو ہے, آج بھی وہ ایسے کام کرتا ہے. آج بھی وہ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں مصیبت میں سے نکالتا ہے. آج بھی وہ ہمیں نہ صرف مصیبت میں سے نکالتا ہے بلکہ تسلی دیتا ہے. یہ بڑا پرچہ مجھے لکھ کر دیا گیا. ان میں 3-4 درخواستیں ہیں اور کچھ ایک آدھ کافی سیریس ہے. یہ کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. یہ لوگ مصیبت میں ہیں, یہ لوگ مصیبت میں گرے ہوئے ہیں. کسی کی مصیبت چھوٹی یا تھوڑی یا کسی کی بڑی, لیکن میرے عزیزوں آج ہم پھر سے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, اور ہم پختہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں جیسے خدا بڑے بڑے کام پہلے کرتا تھا, جیسے خدا پہلے اپنے لوگوں کو مصیبت میں سے رہائی دیتا تھا, تسلی دیتا تھا, خدا آج بھی اپنے لوگوں کو مصیبت میں سے نکالتا ہے, وہ تسلی دیتا ہے. اس کا بیٹا جیسے پہلے معجزے کرتا تھا, آج بھی وہ معجزے کرتا ہے. جیسے پہلے وہ مردوں کو اٹھا کھڑا کرتا تھا, آج بھی بہت بار وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے, جو مرنے کے قریب ہے, ایون کہ شاید ڈاکٹرز کی نگاہ میں مر چکا ہے, یسوع مداخلت کرتا ہے, خدا مداخلت کرتا ہے, اور آج بھی وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے. وہ آج بھی جسے چاہے کھڑا کر سکتا. جیسے وہ پہلے بدروح رشتوں کو مصیبت میں سے نکالتا تھا, وہ آج بھی نکال سکتا اور نکال رہا ہے. وہ آج بھی ہاسپٹل کے اندر پڑے ہوئے ایسے لوگوں کو جو وینٹ پر ہوتے ہیں, جن کی اپنی سانس نہیں ہوتی, وہ انہیں اٹھا کھڑا کرتا, وہ انہیں بچا لیتا ہے, وہ انہیں تسلی دیتا. ابھی تھوڑے دن پہلے باجی نسرین کو آپ سب جانتے ہیں, جنہوں نے پرام لکھا ہے, وہ بہت بہتر ہے, وہ ٹھیک ہو چکے ہیں. یعنی اس خطرے میں سے وہ خدا نے باہر نکالا. پہلے بھی ایسی سچویشن ہوئی تھی, اور ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کے سامنے آئے دن ہم دعائیں کرتے تھے, اور خدا نے اس شخص کا وینٹیلیٹر ہٹا دیا. صرف 4% اس کی سانس تھی, صرف 4%. کل کیا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن وہاں پر اور یہاں پر جب خدا کے لوگوں نے, فیملی نے, دیگر لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی تو خدا نے سنا. خدا نے اسے مصیبت میں سے باہر نکالا. خدا نے اسے مصیبت میں سے باہر نکالا. ڈاکٹر نے آنسر دے دیا. کئی اور لوگ, ابھی آصف بھائی کی امی پہلے کچھ دن پہلے, ان کی مدر بھی ایک طرح سے ڈاکٹرز نے جواب دیا, لیکن خدا نے انہیں شفا دی. آمین. خدا نے اس بڑی مصیبت کو جو آئی تھی, خدا نے اسے ختم کر دیا. اور کئی اور لوگ جن پر مصیبت آ جاتی ہے, ہمارا خدا آج بھی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور تسلی دیتا ہے. اس لیے اگر ہم مصیبت میں ہیں تو ہم انسانوں کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھیں. اپنے بند کمرے کے اندر یہ اچھا ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں. حزقیہ کی بات میں نے کی ہے, سلاطین کی کتابوں میں ذکر ہے. اس کے بیمار پڑنے سے پہلے اسوری حملہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کئی بار اس کا بیان کیا ہے, کلام بھی سنایا میں نے اس کا. اسوری بادشاہ سنہیرب بار بار دھمکیاں دیتا تھا. یہ کمزور تھے, وہ بڑے زوراور تھے. وہ لاکھوں میں تھے, یہ سینکڑوں یا ہزاروں میں تھے. اور وہ نامے خط لکھتا تھا, خط بھیجتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا, اس ملک کے ساتھ میں نے یہ کیا, ان کے معبود انہیں بچا نہیں سکے, وغیرہ وغیرہ. اور جب دوسرا یا تیسرا خط اسے ملا تو اس نے کسی کو پتا کیا کیا؟ کسی نے پڑھی ہے یہ سٹوری. اس شخص نے وہ خط, نامہ, چٹھی وہاں پر لکھا, اس نے لے کر جا کے خدا کے حضور پھیلا دی.
وہ خط اس نے لیا جس میں دھمکی تھی، وہ حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، مصیبت آ چکی ہے دروازے پر، وہ خیمہ زن ہے باہر ان کے ارد گرد، لیکن اس شخص نے حزقیہ نے وہ خط لے کر پھیلا دیا خدا کے حضور اور دعا کرنی شروع کی، کیونکہ بڑی مصیبت اس کے سامنے، اور پھر وہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا نے اس کی درخواست سنی، اور پھر خدا نے یسایہ کے ساتھ کلام کیا۔ یسایہ نبی تھا، خدا نے اسے کہا کہ جاؤ اسے کہہ کہ میں نے دعا کو سن لیا ہے اور تو فکر نہیں کر، سنہیرب جیسے آئے گا میں اسے اسی راستے سے لوٹا دوں گا، وہ شکست کھائے۔ اور ایک بڑا کام خدا نے کیا تھا، آپ میں سے کسی کو یہ سٹوری یاد نہیں ہے؟ کسی کو بھی یاد نہیں؟ اوکے، خدا نے رات کے وقت اپنے فرشتے کو بھیج کر اسوریوں کے لشکرگاہ میں، جہاں پر وہ لشکر لے کر آئے تھے فوج، خدا نے فرشتے کو بھیج کر راتوں رات 1,85,000 سپاہی مار ڈالے تھے ان کے اسوریوں کے۔ اسوری بادشاہ سنہیرب جسے اپنی فوج پر، اپنے رتھوں پر بڑا گھمنڈ تھا، طاقت اور زور پر بڑا فخر تھا، خدا نے راتوں رات فرشتے کو بھیج کر 1,85,000 لوگ مار دیے۔ چھوٹی تعداد ہے، بولے 1,85,000 تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے، 15,000 کا میں 2 لاکھ۔ خدا فخر کو توڑ دیتا ہے، خدا غرور کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، لیکن اس وقت جب ہم خدا کو پکارتے ہیں، وہ شخص وہ خط لے کر خدا کی حضوری میں رکھ دیا، پھیلا دیا اور رو رو کر دعا کر کہ ہم کمزور ہیں، لیکن پھر خدا نے جواب دیا۔ خدا نے 1,85,000 سپاہی مار ڈالے، خدا نے اس شخص کی قوت کو توڑ دیا ہے، خدا نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا ہے، اور اس بڑی مصیبت میں سے اپنے لوگوں کو، حزقیہ کو اور ساری قوم کو خدا نے بچایا ہے۔ اور پھر خدا نے اسے تسلی دی ہے کہ ہاں میں ہوں، وہ مصیبت میں سے نکالتا اور تسلی دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم مصیبت میں ہیں، اگر ہمیں مصیبت میں گھیر لیا ہے، وہ بیماری ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ کچھ بھی ہے، تو میں اپنے خدا کے حضور جھکوں، میں اپنے خدا کے حضور حزقیہ کی طرح اس نامے کو، اس خط کو جیسے اس نے بچایا ہے، اپنے مسائل کو، اس لسٹ کو رکھ دوں اور دعا کروں، اس کے آگے التجا کروں، فریاد کروں، نگاہ اس پر رکھوں، تو یقیناً ہم خدا کے کلام کے مطابق ایمان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا اس فریاد کو سن لے گا، اور وہ بڑی مصیبت جس میں میں گرا ہوا ہوں، پڑا ہوا ہوں، میری فیملی اس میں گری ہوئی ہے، یقیناً خدا ہماری دعا کے وسیلے سے اس مصیبت کو جو بڑا پہاڑ ہے ہٹا دے گا، وہ اسے ختم کر دے گا، کیونکہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تسلی کا چشمہ ہے، وہ تسلی دیتا ہے۔ اس لیے اگر میرے اندر کوئی ایسا بوجھ ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی مجھے پریشان کر رہا ہے اور میں تسلی نہیں پاتا، میں اپنے خدا سے کہوں، میں اپنے خدا سے فریاد کروں، کیونکہ تسلی کا چشمہ ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ ہے۔ ہاں، تسلی کا چشمہ یا چشمہ اگر کوئی ہے تو خدا کے بعد اس کا بیٹا یسوع ہے۔ اس لیے اگر میں بوجھوں کے تلے دبا رہتا ہوں، فکروں کے تلے دبا رہتا ہوں، میں تسلی نہیں پاتا، تو میں خدا سے کہوں، میں یسوع سے کہوں، میں پاک روح سے کہوں، یقیناً میرا خدا، میرا مسیحا، میرا نجات دہندہ، میرا چھڑانے والا، میرا خدا مجھے تسلی عطا فرمائے گا۔ وہ تسلی کا چشمہ، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ساری فکریں اس پر ڈال، کیونکہ اسے تیری فکر ہے، اسے تمہاری فکر ہے۔ اس لیے میں اپنے خدا سے کہوں کہ میں مصیبت میں ہوں، وہ دیکھتا اور جانتا تو ہے، پر ضرورت اس بات کی ہے کہ میں خدا سے فریاد کروں، میں خدا سے کہوں، میں خدا کے حضور روؤں،
طرح کی مشکل مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ جب میں بائبل مقدس کی بات بار بار کر رہا ہوں تو آپ جانتے ہیں بڑے بڑے واقعات اس میں، دانیل کا واقعہ اس میں، صدرک مسک ابدنگو کا واقعہ اس میں، بڑے سمندر کا واقعہ اس میں ہے، جب خدا نے اسے دو حصے کیا، کئی اور چیزیں۔ یہ بائبل مقدس بڑی بڑی ایسے واقعات سے جب خدا کے لوگوں کے سامنے مصیبت آئی تو پکارنے پر، دعا کرنے پر خدا نے اسے دور کیا۔ اعمال کی کتاب 16واں باب، جب یہی شخص جس کا یہ خط ہے پولس رسول سلاس کے ساتھ وہاں پر قید خانے میں ہے، فلپی کے قید خانے میں بیڑیاں لگی ہیں اور ان کے پیروں کو کاٹ میں ٹھوکا گیا، اور وہاں پر کیا ہوا تھا؟ یہ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کب؟ وقت کیا لکھا ہوا؟ ہاں لکھا آدھی رات کے قریب، یہ دعا کر رہے تھے، خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں، اور سارے جو قیدی ہیں وہ سن رہے ہیں، پہرے دار بھی سن رہے ہیں، اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا بھونچال آتا ہے اور قید خانے کی نیو بیس جو ہے وہ ہل جاتی ہے، دروازے جو ہیں سارے قید خانے کے کھل جاتے ہیں، بیڑیاں ہتھکڑیاں جو ہیں سارے لوگوں کی، تمام قیدیوں کی کھل جاتی ہے۔ ہاں وہ مصیبت میں ہے، وہ قید میں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ مصیبت آئی کس لیے تھی؟ اس نے یہ حوالہ یہ چیپٹر پڑھا ہو، 16واں باب پڑھا ہو؟ ہاں آصف بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ اب سب سے اچھے ہیں، یہ سب سے زیادہ بول رہے ہیں۔ وہاں پر ایک عورت کے اندر غیبدان روح تھی، بری روح تھی، جو اپنے مالکوں کے لیے بہت سا پیسہ کماتی تھی، اور روز جب یہ منادی کرتے تھے، یہ وہ ان کے پیچھے کہتے تھے یہ خدا کے لوگ ہیں جو لوگوں کو نجات کی راہ بتاتے ہیں۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک دن پولس رسول نے اسے جھٹکا رنجیدہ ہوا، اسے کہا کہ یسوع کے نام سے نکل جا، اور وہ نکل گئی۔ جب مالکوں نے ان لوگوں نے دیکھا کہ ہماری انکم کا ذریعہ جاتا رہا تو انہوں نے انہیں پکڑ لی، دونوں کو چوک میں لے گئے، لوگوں کے حوالے کیا، رومی تھے وہ لوگ، اور پھر مارا بھی، بیت وغیرہ لگوا کے انہیں قید خانے میں ڈالا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آدھی رات کے قریب جب یہ شخص، یہ دونوں اشخاص پریئر میں ہیں، حمد کر رہے ہیں، یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو۔ وہاں پر لکھا وہ دعا کر رہے تھے اور حمد کے گیت گا رہے تھے۔ جب وہ پریئر میں ہیں، جب وہ حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو آدھی رات کے وقت خدا جو ہے وہ ان کی حمد و ثنا پر وہاں پر موجود ہو جاتا ہے، ان کی دعا پر، ان کی پریئر پر خدا نے کان لگایا ہوا ہے، اور خدا وہاں موجود ہے، اور ساری چیزیں خدا کے آنے سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ میں مصیبت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اس بڑی مصیبت میں سے اپنے لوگوں کو رہائی دی، نجات دی، چھٹکارا دیا، اور کئی اور واقعات بھی جنہیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میرے اور آپ کے لیے پھر یہی تسلی کی بات ہے، اور یہاں اس حوالے میں 3-4 دفعہ تسلی کا لفظ ہے، جو 2-3 آیتیں میں نے پڑھی، ان 3-4 بار، شاید 5 بار آگے بھی اگر پڑھیں اس کو پورا تو تسلی کا ذکر پھر ملتا ہے۔ خدا تسلی دینے والا خدا ہے، خدا تسلی کا چشمہ ہے، منبع ہے، خدا معجزے کا، قوت کا، شفا کا بھی منبع ہے۔ منبع سمجھتے ہیں کیا ہے؟ منبع کیوں ہے؟ سیب تیرا دے رہے کچھ لوگ، کیا ہوتا ہے منبع؟ ہاں چشمہ ہی ہے منبع، جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، جہاں سے کچھ پھوٹتا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز اگر معجزے کی بات کرتے ہیں تو خدا میں سے نکلتا ہے، اگر شفا کی بات کرتے ہیں تو خدا میں سے نکلتی ہے، اگر رحمت کی ہم نے یہاں پر لکھا وہ رحمتوں کا باپ ہے، اگر رحمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، تسلی ہے، شفا ہے، معجزہ ہے، پاور ہے، اختیار ہے، بزرگی ہے، جلال ہے، تو یہ
اور کوئی نہیں, دوسرا کوئی نہیں. جو اپوزٹ پاور ہے ابلیس, وہ دیکھو کچھ نہیں, اگر کچھ ہے تو کم ہے, محدود ہے. لیکن خدا کے اختیار, خدا کی قدرت, خدا کی قوت لامحدود ہے میرے عزیزوں. اس لیے اگر ہم مصیبت میں ہیں, اگر ہم بیماری میں ہیں, اگر ہم کمزوری میں ہیں, اگر ہم چین سکون نہیں پاتے, تسلی نہیں پاتے, تو اپنے خدا سے کہیں. وہ جو تسلی کا چشمہ ہے, جو ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے, یہاں پر ہمیں پڑا, وہ تسلی دیکھ. وہ بوجھوں کو جو یہاں پر ہے, شاید یہاں پر ہے, ختم کرے. وہ مصیبتوں کو جن میں ہم پڑے ہوئے, گرے ہوئے ہیں, وہ ختم کرے. وہ بری روحوں کو ختم کرے گا, وہ مسائل کو ختم کرے گا, اور ہمیں تسلی دے گا. وہ کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اس لیے اگر ہم ایسی چیزوں کا شکار ہیں, تو آئیے سارے مل کر دعا کریں کہ ہمارا خدا ہمیں تسلی دے گا, ہمارا خدا ہمیں شفا دے گا, ہمارا خدا ہمارے بوجھ اٹھا لے گا, کیونکہ ہمارا خدا ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے, اور وہ تمام سب مصیبتوں میں سے نکالتا اور تسلی دیتا ہے. آمین. آئیے ہم سب کھڑے ہوئے, اور سب کھڑے ہو کر کچھ دیر ہم دعا کریں. اپنے بوجھوں کو, مصیبتوں کو آئیں خدا کی حضوری میں پیش کر دیں. بے شک وہ پہلے سے جانتا ہے, اسے معلوم ہے, وہ جانتا ہے.